उस वफाकी हुकूमत से पूछो कि बद किरदारो लुटेरो, तो वो इतना छोटा सा जो पानी है ये पुराने सिस्टम में क्यों नहीं डाल देते? इसके लिए K4 क्यों बना रहे हो? 4 सरकारी अफसरान मिस्र के दौरे पे हैं, वहां पे फिरौन उन्हें बताएगा कि मरदमशुमारी कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब अंदाजा करें छोटे फिरौन बड़े फिरौन के पास गए कि जमात इस्लामी कह रही है कि जी हमारी बात हुई थी, तो इन्होंने इमरान अली शाह साहब ने कहा है कि हम आबादी की बुनियाद पर फंड दे देंगे। तो भाई तो आपका तो पहला क्लेम ही है कि कराची की आबादी सही नहीं है, हाँ कम है, तो तुम्हें कहां से हिस्सा मिल रहा है? जो अपने स्टूडेंट के अंदर के करप्शन को खत्म ना करे, उस्ताद क्या? तो जो कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए, कोई कैम्ब्रिज से पढ़कर आए, स्टैनफोर्ड से पढ़कर आए, कराची यूनिवर्सिटी से पढ़े, सिंध यूनिवर्सिटी से पढ़े, अगर वो करप्ट है, या मदरसे से पढ़े वो करप्ट है, खानकाहों का हिस्सा हो करप्ट है, तो इसका मतलब ये सब के सब करप्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद जुनेद आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम लाए हैं बड़ी खुशियों वाली खबरें, और इतनी खुशियां देखने के बाद कराची की आवाम को क्या मिला, क्योंकि कराची में ये इशू उठा था और होना तो पूरे पाकिस्तान में चाहिए था कि चारों सूबों के अंदर इसको नाफिज किया जाता। मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल 140A की। तो जैसा कि हमने भी देखा हालिया दिनों के अंदर, सबसे पहले जमात इस्लामी ने 28 से 29 दिन का धरना दिया और वो अपने मुज़ाकरात कामयाब करके चले गए। और जैसा फिर मुराद अली शाह ने बताया कि हमने क्या माना है, उनकी बातें क्या नहीं मानी, वो अलग बात है। जमात इस्लामी क्लियर हुई, फिर पीएसपी आई, पीएसपी बैठी 4-5 दिन 8 दिन बैठे, उन्होंने भी बड़ा इंजॉय कराया और फिर उन्होंने भी एक अपना लेटर लिखा, मुआहिदा हुआ, खुशी खुशी वो चले गए। इन दोनों से पहले बीच के अंदर दौराने इन्हीं एहतजाज के अंदर ही जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। उन्होंने 140A के ऊपर उन्होंने फैसला दे दिया, जो कि पता नहीं कितने सालों से पेंडिंग था, और उन्होंने अब जाके फैसला दिया। और वो पिटीशन दायर की हुई थी या केस दायर किया हुआ था MQM पाकिस्तान की जानिब से, तो उन्होंने भी बड़ी मुबारकबादें वसूल की। कराची के अंदर बड़े बड़े बैनर लगे, शुक्रिया MQM, आपका बड़ा शुक्रिया, आपने इस पर काम किया और वो किया। मतलब ये मकसद ये कि तीनों चारों जमातें बड़ी जो कराची की अपने आप को कहती हैं, मानती हैं, तो उन्होंने बड़ी खुशियां बटोरी, मुबारकबादें वसूल करी, तीनों ने कर ली। सुप्रीम कोर्ट भी क्लियर हो गया कि हमने भी फैसला दे दिया, जाओ तुम्हारा रोना धोना बंद हो। हासिल क्या हुआ, आवाम को क्या हासिल हुआ? ये सब खुशियां, आपस में गले शिकवे सब कुछ मिट गए। नाज़िर हुसैन शाह साहब जगहों पे गए, फोटो सेशन हुआ, मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हासिल क्या हुआ डॉक्टर साहब? मेरा अब तक यही सवाल है आपसे, सब कुछ आपके सामने, आवाम को क्या मिला? जुनैद भाई, आपने देखा होगा कि सारे मिलके एक केक काट रहे थे। हाँ बिल्कुल, वो तस्वीर दिखा दें वो लोगों को, तो ये दिखा दें। अच्छा, वो तस्वीर पुरानी है अभी? हाँ भले वो तस्वीर पुरानी है, लेकिन किसी ने उसके ऊपर लिखा ये जो केक काट रहे हैं ना, ये कराची है। हाँ, ये बिल्कुल मैच होती है, वो ये दिखा दें। बिल्कुल तस्वीर तो है। तो बिल्कुल यही है कि जितनी पार्टियों का आपने नाम लिया, ये सब के सब अपने मफादात के सौदे किए इन्होंने, अपनी सेटिंग्स बनाई, ठीक है, और आवाम के लिए कुछ नहीं किया। ठीक, आवाम के लिए वही कुछ है जो 2001 के कानून में था। ठीक है, 2001 के कानून पे ये कोई भी नहीं गए, क्योंकि इनमें से किसी के साथ आवाम नहीं है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा आपको वो रिकॉल कर दूं। सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा गया था, बुनियादी तौर पर वो 140A के नफाज का नहीं था, बल्कि जो 2013 के अंदर जो भी कानून साजी की थी पीपल्स पार्टी ने, उनके कुछ नुकात पे था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी ये तो गलत है, और उन नुकात को ऑलरेडी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने नए कानून के अंदर खत्म कर दिया, पहले ही खत्म कर दिया। ठीक है, तो फैसला एक तरह से कचरा फैसला कहलाएगा। और उसूली तौर पर MQM को जो बात करनी थी वो 140A के नफाज की बात करनी थी, वो नहीं की कंप्लीटली। ठीक है, उसके बाद जमात इस्लामी ने 140A की बात ही नहीं की। अगर 140A की बात करती जमात इस्लामी, तो कभी वो KMC के बुत की पूजा नहीं करती, एक ही जगह था। हाँ, क्योंकि 140A के अंदर एक बात क्लियर कट लिखी हुई है कि मुकामी हुकूमत, उसमें शहरी और देही के दरमियान कोई फर्क नहीं है। तो इससे भी अंदाजा कर लें कि उन्हें कितना इंटरेस्ट है और क्या हुआ ये सब कुछ। और जिन चीजों पे बात की, मुराद अली शाह ने क्लियर कट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, बात की, उसमें तो कुछ चीजें हमारी हैं, इसके एडवांटेज ले। PSP ने जो है वो अंग्रेजी में एक सफा लिखवा लिया, ठीक है, और बस यूं करेंगे, बस सबने अपनी इज्जतें बचाई। PSP तो कह रही है हमने 2016 के अंदर वो दिया हुआ था। बात वही होती है कि सियासत कहते हैं जब किसी
ایک پالیسی کو لے کر کوئی پارٹی آتی ہے, ٹھیک ہے نا, ان کی پالیسیز کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی پالیسیز تو نکال کے دکھائیں کہ جس پر یہ سٹینڈ کرتی ہوں کہ ہم عوام کے لیے فلاں چیز کریں گے. جدوجہد تو کریں. یہ تو اس سسٹم کے اندر بس کہتے ہیں ہمیں حصہ دے دو, ہمیں حصہ دے دو, کوئی کسی کے جو پیرول پہ ہے, کوئی کسی کے پیرول پہ ہے, ہمیں حصہ دے دو, ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. اب آ جائیں آپ کے 2013 کے لوکل گورنمنٹ کے جو امینڈ ابھی کیا, اس میں جو ٹاؤن کا لفظ یوز کیا, یہ صرف ٹاؤن یوز, یہ 2001 کا کوئی سسٹم نہیں ہے نا پیپلز پارٹی نے, یعنی کہ وہ اتنی شارپ ہو چکی ہے, یعنی کہ اب آپ سمجھ لیں کہ پیپلز پارٹی کھیلتی ہے, کیونکہ پتا ہے کہ سب تھوڑا سب کے منہ میں ڈال لی. پیپلز پارٹی نے وہ سیکھ لیا ہے کہ کیسے خوش کرنا ہے, تو تھوڑا تھوڑا ہر ایک کے منہ میں ڈال لی. اب وہ اس طرح کے نا ڈائریکٹ جو ہے وہ لڑائی پہ نہیں جا رہی جو پہلے اسمبلی میں ہوتی تھی. اب وہ جیسے آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم نے مظاہرہ کیا اور ان کا ایک بندہ جو ہے وہ مر گیا, تو فون معاوضہ شاہ پہنچ گئے کہ بھائی اس کو لسانیت کرنا, اچھی بات ہے, لسانیت کرنے نہیں دینا چاہیے, لیکن اس نے فون وہاں پہ اور ایم کیو ایم کے جو ہے اس کارڈ کو وہ کر دیا. تو اب معاملہ یہی ہے کہ جناب کہ ٹاؤن کا جو لفظ ہے یہ صرف لفظ ہے. ابھی تک جو گیزٹ میں نے پڑھا ہے اس سے یہ بات واضح نہیں ہے کہ یہ جو ٹاؤن ہے یہ ایک حلقہ ہے, یعنی کنسٹیٹوئنسی ہے, یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے. اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے تو کیا یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ سب ڈویژن کے علاوہ ہے, یعنی کہ حکومت سندھ ایک ڈسٹرکٹ کا نظام چلا رہی ہے اور اس ڈسٹرکٹ کے نظام کے ساتھ ایک ٹاؤن کا نظام بھی چلا رہی ہے, یعنی کہ ایڈمنسٹریٹو پہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے والی کہانی ہو گئی, ٹھیک ہے. یہ واضح نہیں ہے. اگر یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے تو اس کے سائز پر آپ کلام نہیں کر سکتے کہ سندھ حکومت کا اختیار ہے 10 لاکھ آبادی پر ایک ٹاؤن بنائے یا 10,000 پہ بنائے, اگر یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے. اگر یہ حلقہ ہے تو وہ حلقہ کس کیپیسٹی میں ہے؟ تو اگر چلے فرض کرے حلقہ ہے کوئی, تو اس ہر جو بھی انتخابی حلقہ ہوگا اس کی ڈیلیمیٹیشن یا حد بندی کا اختیار صرف اور صرف کمیشن کے پاس ہے, ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس, جو بھی گورنمنٹ آف پاکستان کے آئین و قانون کے تحت ہوگا, ٹھیک ہے, وہ ہے. تو یہ ابھی تک طے نہیں ہے اور سب خوش ہیں کیونکہ سب اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے یو سیز کی سطح پہ یو سیز کی جیتنے والے جو ہیں وہ میئر لے کر آئیں گے, تو یو سیز کی جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ پاپولیشن پہ ہوگی, جو ہم نے بار بار بات کی 65,000 پہ. لیکن سندھ حکومت نے یو سیز بھی خود بتائی کہ ہر ٹاؤن میں یو سیز اتنی ہوں گی جو آئینی طور پہ وہ نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں اس لیے نہیں کر سکتی کہ ایکویلٹی نہیں آ رہی, کہ جہاں پر پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے کہ اس کا ووٹ بینک ہے وہاں یو سیز زیادہ کر رہی ہے, یعنی کم آبادی پہ, جہاں پر وہ سمجھ رہی ہے اس کا ووٹ بینک نہیں ہے وہاں پر اس نے زیادہ آبادی پہ یو سیز کر دی ہے. تو یہ تو انیکویلٹی ہے نا. تو یہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں اس پر یہ بات کرتے ہیں جسٹس کی, اور یہ سب کے سب تمام لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں, یعنی کہ جماعت اسلامی نے کہیں پر نہیں گئی کہ بھائی اب کیسے کر رہے ہو, آپ یو سیز کے نمبر دینے کا اختیار رکھتے ہو لیکن یو سیز کی ڈیلیمیٹیشن کا اختیار الیکشن کمیشن اٹسیلف خود نہیں کہہ رہا. تو اندازہ کر لیں کہ اس پورے ملک کے اندر جو نا بس وہ اس کو یوں کر لیں کہ گھمایا جا رہا ہے اور پبلک کو اتنا کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ پبلک شدید ترین مایوسی میں جائے کہ ہم تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, اب جیسے وہ چاہیں ویسے چلائیں. ہاں وہ ویسے چلائیں. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں آپس میں وہ جو تصویر ہے تو دکھائی آپ نے کہ کراچی کیک ہے جس کو سب کاٹ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, اور پاکستان بھی ان کے لیے ایسے ہی ہے کہ سب بس ان کی زمینیں, ان کی جائیداد, ان کے خاندان, ان کے بچے سب باہر پڑھتے ہیں. مجھے تو شک ہے جو لوگ باہر سے پڑھ کر آتے ہیں یا یہاں سے پڑھ رہے ہیں اور وہ ایماندار نہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ انسٹیٹیوشن ایماندار نہیں ہیں, وہاں کے ٹیچر ہی کرپٹ ہیں. جو اپنے اسٹوڈنٹ کے اندر کے کرپشن کو ختم نہ کرے وہ استاد کیا. تو کوئی آکسفورڈ سے پڑھ کر آئے, کوئی کیمبرج سے پڑھ کر آئے, اسٹینفورڈ سے پڑھ کر آئے, کراچی یونیورسٹی سے پڑھے, سندھ یونیورسٹی سے پڑھے, اگر وہ کرپٹ ہے, یا مدرسے سے پڑھے وہ کرپٹ ہے, خانقاہوں کا حصہ ہو کرپٹ ہے, اس کا مطلب یہ سب کے سب کرپٹ ہیں. صحیح بات ہے, جب تک آپ کا تحلیل ہی نہیں آ رہی اتنی علم حاصل نہیں اس کا سب کرپٹ ہے. اب آپ جو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں نہ ٹاؤن کا حساب سے کیا جا رہا ہے, نہ فائنلی نہیں ہو رہا کہ ٹاؤن میں ہے یا ایڈمنسٹریٹو میں ہے, یا جو میئر آئے گا وہ یو سیز کے تھرو آئے گا,
تو اور اگر آبادی کے تھرو آئے گا تو سینسس کا معاملہ ہے. اہم بات بتاؤ, میری بھی ایک بات ہو رہی تھی کہ جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ جی ہماری بات ہوئی تھی تو انہوں نے عمران علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم آبادی کی بنیاد پر فنڈ دے دیں گے. تو بھائی تو پھر آپ کا جو پہلا کلیم ہی ہے کہ کراچی کی آبادی صحیح نہیں ہے, ہاں کم ہے, تو تمہیں کہاں سے حصہ مل رہا ہے؟ اچھا پھر آبادی کی, اگر آپ آبادی کی بنیاد پر ہی دے رہے ہو, ایک مثال ہے, تو آپ ایکول پاپولیشن پہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہی سب سے اہم بات ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ سب کی نیت میں کیا فالٹ ہے, جو مجھے نظر آ رہا ہے, ہو سکتا ہے غلط ہوں, کہ جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے اگر ان کے زیادہ آ گئے تو میئر وہ رکھے گی, پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی. اس طرح اگر پیپلز پارٹی کے وہ یوسیز ناظم زیادہ آ گئے تو جماعت اسلامی اس کو سپورٹ کرے گی. مطلب مجھے پوری ایک انڈرسٹینڈنگ نظر آ رہی, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن جو چیزیں اس طرح ایم کیو ایم جو ہے وہ کچھ اے این پی کے ساتھ نظر آ رہی ہے کہ کیونکہ ایم کیو ایم کے ساتھ تو کوئی ملنے کو تیار ہی نہیں ہے, سارے ایم کیو ایم کے خلاف سب ہو جاتے ہیں. ہاں تو اس لیے سارا کچھ ہے. تو اب اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ مفاد پرستی کیا چیز ہوتی ہے اور انسانیت کی خرید و فروخت کیا چیز ہوتی ہے. جہاں جس جگہ پر لوگوں کے حقوق بیچے جائیں صحیح, وہ جنہیں کہ جنگل سے بھی بدترین لوگ ہیں, جنگلیوں سے بھی بدترین لوگ ہیں, کیونکہ وہاں تو کوئی قانون ہے نہیں, قانون کے نام پر حقوق بیچ رہے ہیں. تو جیسا کہ آپ نے بھی سنا ڈاکٹر صاحب کو کہ ساری چیزیں جو ہے کلیئر ہے, نہ ٹاؤنز کلیئر ہو رہے ایڈمنسٹریٹو میں ہے, نہ یوسیز میں ہے, میئر آئے گا تو کس طرح آئے گا, سینسس کا مسئلہ الگ ہے. تو یہ کہاں جا رہے ہیں سب چیزیں ایک دوسرے کو, سب یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن کسی ایک ایشو کے اوپر آگے کوئی بات کر ہی نہیں رہے. جماعت اسلامی سینسس کے اوپر آوازیں اٹھا رہی تھی, اب وہ خود کہہ رہی ہے کہ ہم اس کے تھرو اگر ہمیں دیں گے تو بھائی آپ پہلے مسئلے کی حل تو نکالو. پچھلے آپ کے مظاہرے, آپ کے بینر جو لگے ہوئے ہیں وہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں کہ مردم شماری کو گنتی پوری کرو, آپ وہاں پہ نہیں بولے. ایک بات یاد آ گئی آپ کو بینر ہاں ایک بینر دیکھا ہے, تو میں بینر کی بات کی, ایک بینر دیکھا کہ K4 میں پاکستان کراچی کے پانی جو ہے 1/3 کر دیا گیا. ٹھیک ہے, یہ جماعت اسلامی کا بینر ہے. تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت نے 1/3 کر دیا تو اس وفاقی حکومت سے پوچھو کہ بد کردارو, لٹیرو, تو وہ اتنا چھوٹا سا جو پانی ہے کہ پرانے سسٹم میں کیوں نہیں ڈال دیتے, اس کے لیے K4 کیوں بنا رہے ہو؟ پہلی 19 ارب روپے ضائع کر چکے ہو, اب 99 ارب اتنے ارب جو ضائع کیوں, ضرورت ہی نہیں ہے نا, پانی کی کوانٹٹی آپ نے کم کر دی ہے تو اب اسی میں ڈال دو. ایک تو یہ ہوگی بات. مردم شماری نے 5 ارب روپے ایلوکیٹ کیے. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں 2017 کی مردم شماری صحیح تھی, منظور بھی ہو گئی, اور نئی مردم شماری کے لیے وہ جا رہے ہیں نئے سسٹم کو سمجھنے. تو وہ 4 سرکاری افسران مصر کے دورے پہ ہیں, وہاں پہ فرعون انہیں بتائے گا کہ مردم شماری کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اندازہ کریں, چھوٹے فرعون بڑے فرعون کے پاس گئے. اصل میں وہ اپنے فرعون کے پاس گئے کہ دیکھیں ہم اپنی کارکردگی بتانے کے لیے کہ یہ کیا. تو یہ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. آپ اندازہ کریں جنید بھائی کہ ہو کیا رہا ہے. اور مزید تو میں کچھ کلیئر اور کر نہیں سکتا, ڈاکٹر صاحب نے کھل کے ساری باتیں بتا دی ہیں. اب عوام خود فیصلہ کرے کہ کہاں پہ وہ یوز ہو رہی ہے, کہاں یوز نہیں ہو رہی ہے. آگے انتخابات آ رہے ہیں, اپنے ووٹ کا بالکل صحیح استعمال کریں, اور بالکل اگر ہو سکے تو بائیکاٹ کریں اگر کوئی آپ کو مناسب آدمی نظر نہیں آتا تو. السلام علیکم.